अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह से हमारा रिश्ता क्या है, ठीक है, ये जानने के लिए हमें कुरान देखने की ज़रूरत है और गौर फ़िक्र करने की ज़रूरत है, ठीक है, और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो हम देखते हैं कि सूरह फातिहा जब हम पढ़ते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो सारे आलमीन, सारे कायनात का क्या है, वो रब है। हमारा क्या है, रब है। अच्छा, वो हमारा रब है तो हम उनके कौन हैं? जैसे मेरे पापा हैं तो हम कौन उनके? बेटा है। हम बेटे हुए, वो बाप हुए, ठीक है। हमारा रिश्ता माँ से, हम अपनी माँ को जानते हैं अच्छी तरह से, अपने बाप को जानते हैं अच्छी तरह से, अपनी बीवी को जानते हैं, अपने औलाद को जानते हैं, अपने रिश्तेदारों को जानते हैं। तो क्या हम अपने रब को भी जानते हैं? कि हमारा रब कौन है और हमारा उससे रिश्ता क्या है? क्योंकि यही कुरान है। एक आलिम ने अपने शागिर्द को जब पूरा कुरान पढ़ा लिया तो उसके बाद पूछा कि बताओ एक लाइन में कि पूरा कुरान एक लाइन में क्या है? तो शागिर्द ने सोच के कहा, उस शागिर्द का नाम है नोमान अली खान, उस्ताद नोमान अली खान। तो उन्होंने कहा कि पूरा कुरान एक लाइन में है कि अल्लाह हमारा रब है और हम उसके अब्द हैं। अब्द यानी ग़ुलाम। अब ये सुनने में ग़ुलाम वर्ड अजीब लगता है, लेकिन ये ग़ुलामी ऐसी है कि इस ग़ुलामी को कबूल करके हम सारी ग़ुलामी से निजात पा लेते हैं, सारी ग़ुलामी से आज़ादी मिल जाती है। हम अपने नफ्स के ग़ुलाम नहीं रहते हैं, ठीक है। हम किसी सरकार हुकूमत के ग़ुलाम नहीं रहते हैं, हम किसी बुराई के ग़ुलाम नहीं रहते, हम किसी लालच के ग़ुलाम नहीं रहते, ठीक है। किसी चीज़ के ग़ुलाम हम नहीं रहते, हम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के ग़ुलाम रहते हैं। इससे मुराद है कि हम अल्लाह की बात मानते हैं और उसके हिसाब से ज़िंदगी चलाते हैं, अपनी मर्ज़ी नहीं लगाते। कुरान हमें दो जगह बताता है, सूरह फुरकान में आयत नंबर 45 में और सूरह जासिया में, ठीक है, आयत नंबर 23 में, सूरह नंबर 45 आयत नंबर 23 में, कि क्या तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को ही अपना इलाह बना लिया है? मतलब अपनी ख्वाहिश की बात को ही, अपनी ख्वाहिश की सुनता और उसी के हिसाब से चलता, अपने पेट की सुनता, अपनी लालच की सुनता, ठीक है, अपनी चाहत की सुनता, लेकिन सब चीज़ों का ग़ुलाम बना रहता है, लेकिन हकीकी माने में अल्लाह को जानता नहीं और अल्लाह की बात मानता नहीं, ठीक है। बहुत लोग अल्लाह को मानते हैं लेकिन अल्लाह को जानते नहीं और उनकी बात मानते नहीं। तो यही फ़र्क है कि हमको जानना है कि अल्लाह हमारा कौन है, ठीक है। रब के माने पे अगर हम गौर करें तो रब के असल में देखा जाए तो 5 अरबी में माने निकलते हैं, अल मालिकी वल मुरब्बी वल क़य्यिम अस्सय्यद वल मुनय्यिम। तो अल मालिकी वल मुरब्बी वल क़य्यिम अस्सय्यद वल मुनय्यिम, इसका मतलब क्या है? मालिक तो हम सब कुछ अच्छी तरह से जानते हैं, उर्दू में भी ये लफ्ज़ आता है। मालिक मतलब किसी चीज़ का ओनर, मालिक, ठीक है। तो अल्लाह हमारा सारी कायनात का मालिक है, ओनर कौन है? वही है, ठीक है। वल मुरब्बी, मुरब्बी क्या है? जो उसको संभालता है, उसका पूरा ख्याल रखता है। एक सेकंड के लिए भी अल्लाह ताला अगर हमको छोड़ दे तो हम मर जाएंगे, हमारा धड़कन बंद हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड के लिए वो हमको हमारा ख्याल रखना नहीं छोड़ता। हमारी माँ भी, बच्चे घर से बाहर निकल जाते, इधर उधर घूमते, माँ भी उतना ख्याल नहीं रख पाती। अल्लाह हमें एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ता, इतना प्यार करता है, इतना ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है। तो उसके बाद है वल क़य्यिम, क़य्यिम मतलब संभाल के रखता है और लगातार ख्याल रखता है, मेंटेन करके रखता है। एक बिल्डिंग बन गया, उसको हम ऐसे बना के छोड़ दिए तो खंडर हो जाएगा। उसी तरह से हमारा जिस्म बन गया, बना के अल्लाह ताला ने छोड़ नहीं दिया, अल्लाह ताला लगातार संभाल के, अल्लाह ताला हमें लगातार संभाल के रखते हैं। और अस्सय्यद मतलब अल्लाह ताला हमारे ऊपर पूरा कादिर है, फुल अथॉरिटी है हमारे ऊपर, ठीक है। वो जब चाहे हमें सुधारने के लिए या हमें पकड़ने के लिए कोई भी कदम अल्लाह ताला उठा सकते हैं, ठीक है। वो फुल अथॉरिटी है अल्लाह के पास, ठीक है, पूरी तरह से हम पर कादिर हैं। और वल मुनय्यिम,
جو ہماری غلطیوں کو معاف کر کے ہمیں موقع دیتا ہے سدھرنے کا، اور ایک بار دو بار نہیں، سالوں سال، کئیوں سال، پوری زندگی ہم کو معاف کر کے، ٹھیک ہے، ہمیں موقع دیتا ہے۔ اس اللہ تعالیٰ کے ایک اور نام ہے الحلیم، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ آپ کو معاف کر کے موقع دیتا ہے تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے، اور ہمیں نعمتیں عطا فرماتا ہے، تحفے دیتا ہے، گفٹس دیتا ہے تاکہ ہم زندگی میں خوش رہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم خوش رہیں، ٹھیک ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے۔ ہم کو یہ ڈیولپمنٹ فیز، اس ترقی کے دور میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اس میں ہم زیادہ سے زیادہ ترقی کر کے اللہ کے پاس رہنے لائق بن جائیں، ٹھیک ہے، شیطان سے بچ کے اللہ کے پاس رہنے لائق بن جائے۔ یہ ہمارا ڈیولپمنٹ فیز ہے۔ یہ زندگی جو ہے اس میں ہم کو ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، اور اللہ کو جاننا ہے اپنے سوچ سے، جو اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو نہیں دیا، نہ فرشتوں کو دیا، نہ جنات کو اس طرح سے عقل دیا، ٹھیک ہے، ہمیں دیا۔ اور عقل جو ہے نا عربی میں، وہ آیا ہے لفظ اکال سے۔ عرب لوگ جو اپنے امامہ پہ اوپر میں کالا رنگ کا ایک رسی باندھتے ہیں نا، اس کو اکال کہتے ہیں۔ اکال کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے غصے پر قابو رکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے ہیں، تب اسے اکال مانے قابو میں رکھنا، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، یہ ہے اکال، اور اسی سے ہے عقل۔ تو اگر ہم جذباتی ہو جاتے ہیں تو ہم صحیح فیصلہ نہیں لے پاتے، ہم غصہ ہو جاتے ہیں تو صحیح فیصلہ نہیں لے پاتے۔ تو ہم صحیح فیصلہ کب لے پائیں گے؟ جب ہم اپنے آپ کو قابو میں رکھیں گے۔ اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے بھی، ٹھیک ہے، اپنی قوم سے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ اور جاہل کیا ہے یہاں پر؟ قرآن سے مراد جاہل کیا ہے؟ جو اپنا آپا کھو بیٹھے۔ جب انسان اپنا آپا کھو بیٹھتا ہے تو اپنا سوچ بوجھ کھو بیٹھتا ہے، اس کو جاہل کہتے ہیں۔ تو خیر، تو ہم کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ رب ہمارا کون ہے، ٹھیک ہے، اور عبد ہم ہے اس کے۔ عبد مطلب غلام، جو اس کی بات کو مانتے ہیں۔ اور غلام کس کو کہا جاتا ہے؟ جو 24 گھنٹے، ٹھیک ہے، اپنا مالک کا فرما بردار ہوتا ہے، کہ اگر مالک کہے تو اٹھے، مالک کہے تو بیٹھے، مطلب مالک کی ہر بات مانتا ہے، اپنی مرضی نہیں چلاتا۔ جب ہم اپنی مرضی نہیں چلائیں گے، اللہ کی بات مانیں گے، تو ہم بے شک کامیاب ہوں گے، بے شک ترقی کریں گے، اور اپنی عقل کا، ٹھیک ہے، جو اکال بتایا میں نے، اپنی عقل کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچائیں گے، جنت کی طرف لے جائیں گے، اور دوسروں کو بھی بہت فائدہ پہنچائیں گے، ٹھیک ہے۔ ہماری زندگی دو چیز میں سمٹی ہوئی ہے، للہ اور للناس، مطلب ہماری زندگی اللہ کے لیے اور لوگوں کے لیے۔ ہم لوگوں کے کون ہیں؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ہم لوگوں کے لیے چنے گئے ہیں، ہم ان کی خدمت کے لیے چنے گئے ہیں، ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے چنے گئے ہیں، ان کو جنت کی طرف بلانے کے لیے۔ سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ کہ ان کو سب سے بڑے نقصان نرک جہنم سے بچا لے، ٹھیک ہے، اور جنت کی طرف لے جائے۔ دنیا میں فائدہ پہنچانا اور آخرت میں بھی فائدہ پہنچانے کے لیے بنائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ انعام میں بھی اس کا ذکر ہے، ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ان الصلاۃ نسوکی و محیائی و ماتی للہ رب العالمین، میرا جینا مرنا سب کچھ کس کے لیے؟ رب العالمین، اپنے رب کے لیے۔ جیسے ہم بولتے ہیں نا، اپنے ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے، تو اپنے رب کے لیے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں، یہ تو ہم سمجھ گئے کہ رب کون ہے۔ غور فکر کریں گے جب ہم قرآن میں اپنا عقل کا استعمال کریں گے، تو قرآن بھی ہمیں کہتا ہے وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، کہ اس کتاب کو، اس ذکر کو نہیں سمجھ سکتے سوائے جو لوگ عقل سے کام لے۔ مطلب کیا؟ قابو میں رہ کے، صاف دل ہو کے، سوچ سمجھ کے، اچھی طرح سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تبھی جا کے سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی دباؤ میں، کسی فرقے میں، کسی پنتھ میں بٹے ہوئے کوئی خیالات جو دماغ میں چل رہا ہے، آلریڈی ہم کسی نظریے کو بنا کے چل رہے ہیں، ان سب چیزوں کے غلام ہوں گے تو ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، اللہ کی طرف نہیں جا سکتے۔ اللہ کی طرف جانا ہے تو ہم کو اپنی عقل کا استعمال کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اپنی صحیح سوچ کا استعمال کرنا پڑے گا۔ تو خیر، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اس سے پہلے کون سا نام بتایا؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ خطاب میں سب سے پہلا اپنا رشتہ، کہ میں تمہارا کون ہوں، وہی بتایا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سورہ فاتحہ میں دیکھیں گے تو رب العالمین، سارے کائنات کا اللہ تعالیٰ کون ہے؟ رب ہے، ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب
طور پہاڑ میں اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 12 میں ہے، انی انا ربک، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ بے شک میں تمہارا کون ہوں؟ رب ہوں۔ پھر اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورہ علق سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1 میں کہا گیا میں تمہارا کون ہوں، ٹھیک ہے، پڑھو اپنے کس کے نام سے؟ اپنے رب کے نام سے، ٹھیک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو رب کے نام سے، سب کو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ میں تمہارا کون ہوں؟ جیسے ہماری ماں بتاتی ہے نا کہ بچے کا کون ہے، کوئی پوچھتا ہے بچے کی ماں ہے، کوئی پوچھتا ہے بچے کا باپ ہے، بچے کا دادا ہے، تو اللہ ہمارا کون ہے؟ ہمارا رب ہے۔ یہ ایک خاص نام ہے۔ کیوں خاص ہے؟ کیونکہ اللہ ہم کو ہر معاملے میں سنبھالتا ہے، سارا انتظام کرتا ہے، ہمیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں چھوڑتا، اتنا پیار کرتا ہے، ہمیں سنبھلنے کا موقع دیتا ہے، ہمیں سوچنے کا موقع دیتا ہے، ہماری غلطیوں کو معاف کر ہمیں ترقی کرنے کا موقع دیتا ہے، ہمیں نعمتیں عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے۔ نو پین نو گین، نو سفرنگ۔ اگر انسان محنت مشقت نہیں کرے گا تو وہ ترقی نہیں کر سکتا، اس لیے ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے، مصیبت میں ڈالتا ہے، تاکہ ہم سونے کی طرح نکھریں اور ترقی کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں بتایا؟ رب رب رب، اور یہاں تک کہ ہم قبر میں چلے جاتے ہیں تو قبر میں سب سے پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ من ربک، کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو اس سوال کا جواب کون لوگ دے پائیں گے؟ پہلے ہی سوال کا جواب کون لوگ دے پائیں گے؟ جو لوگ جس طرح سے اپنے باپ کو اپنی ماں کو جانتے ہیں، کیا ہم اسی طرح سے اپنے رب کو جانتے ہیں، اپنے رب کو پہچانتے ہیں، اپنے رب کو مانتے ہیں، اس کی ہر بات کو مانتے ہیں، اپنے رب کا عبد بننے کو تیار ہوتے ہیں، مطلب اپنے رب کا غلام بننے کو تیار ہوتے ہیں، جیسا اللہ تعالیٰ نے بتایا ویسا کرنے کو تیار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنی مرضی سے کتاب کو نہیں پڑھنا ہے، اپنی مرضی سے لوگوں کی مدد نہیں کرنا، میرے رب کے بتائے، اپنے رب کے بتائے ہوئے طریقے سے لوگوں کی مدد کرنا، اپنے رب کے بتائے ہوئے طریقے سے قرآن کو پڑھنا، اپنے رب کے بتائے ہوئے طریقے سے حدیث کو پڑھنا، اپنے رب کے بتائے ہوئے طریقے سے زندگی کو بتانا، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم اللہ کو مانتے ہیں رب کے طور میں اور اپنے آپ کو غلام عبد کے طور میں، تبھی ہمارا رشتہ مکمل ہوتا ہے، اور جب ہم ایسا کریں گے تبھی قبر میں اس کا جواب دے پائیں گے، من رب کا۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو ہم پہلے سوال کا جواب ہی نہیں دے پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب اپنے رشتے کو سمجھیں، اللہ اور ہمارے بیچ کا کیا رشتہ ہے، یہی پورا قرآن ہے۔ جو اس چیز کو سمجھ گیا، سمجھ لو اس نے پورے قرآن کو سمجھ لیا، اور اسی نظریے سے جب ہم پڑھیں گے پورا قرآن کو تب ہم کو قرآن فائدہ دے گا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جیسے ماں باپ ٹیچر استاد ABCD سے سکھاتا ہے، اسی طرح سے اسی لیے الف لام میم سے سورہ بقرہ شروع ہوتا ہے، جو حروف سے، الفابیٹ سے ABCD جیسے ہوتا ہے، ک خ گ جیسے ہوتا ہے، اس طرح سے شروع کرتا ہے تعلیم دینا۔ پھر دیکھیے گا کتاب ہے، اس طرح سے پھر ڈیفینیشن ہے کہ مسلم کون ہے، کافر کون ہے، منافق کون ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اتنا سارا چیز بتانے کے بعد کہتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں کہ یا ایھا الناس ربکم الذی خلقکم، یا ایھا الناس عبدوا، اے لوگو اپنے رب کی غلامی کو قبول کرو، ٹھیک ہے۔ عبدوا ربکم الذی، ربکم الذی خلقکم من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم صحیح اور غلط میں فرق کرنے والے بن جاؤ اور اس کے بعد نیکی کر پاؤ، اچھا کام کر پاؤ، کیونکہ جب تک غلط کو پہچانیں گے نہیں تب تک صحیح پہ چل نہیں پائیں گے، صحیح غلط میں فرق نہیں کریں گے تو زندگی میں سدھار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اپنے رب کو ہم تبھی پہچان سکتے ہیں جب صحیح اور غلط میں فرق کریں گے، اپنے رب کی بات کو مانیں گے، مسلمان کی ڈیفینیشن سمجھیں گے، مسلمان مومن کون ہے اس کو اپنائیں گے، نہ کہ کافر بننا چاہیں گے جو انکار کر دے، ٹھیک ہے، اللہ کا انکار کر دے اور جنت جانے سے انکار کر دے، جو اللہ سے رشتہ جوڑنے سے انکار کر دے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے، دیکھیے کہ صحیح حدیث میں بھی ہے کہ جنت جانے والوں کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ جھیل، جھرنا، موتی، ہیرے، سونا، یہ سب نہیں ہوگا، سب سے بڑا نعمت ہوگا اللہ سے ملنا۔ اور ہم جانتے ہیں دنیا میں بھی جب ہم اپنے قریبی سے بہت پیار جس سے کرتے ہیں، اس سے اگر بہت وقت تک دور ہیں، جب اس سے ملتے ہیں تو وہ خوشی جو ہوتی ہے ہمیں، باقی ساری چیزیں ہمارے لیے پھیکا پڑ جاتا ہے،
ٹھیک ہے، کوئی چیز ہم کو دوسری چیز اچھی نہیں لگتی ہے سوائے جس کو ہم چاہتے ہیں اس سے ملنا. تو یہی چیز ہوگا. ہم بھول چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک ریمائنڈر دیا ہے. ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے کتاب دیا ہے تاکہ لوگ اپنے رب کو پھر سے یاد کر لیں اور اپنے رب سے رشتہ جوڑ لیں اور اس چیز کو ٹھانتے ہوئے اپنے رب کے پاس آنے کی تیاری میں لگ جائے. ہمیشہ کی کامیابی، ہمیشہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کا وہ پیار جو پیار ہم کو دنیا میں کہیں نہیں مل سکتا، وہ پیار پانے کی کوشش میں لگ جائیں. تو یہی چیز ہم کو حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کوشش کریں کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اپنے رشتے کو ہم کامیاب کرتے ہوئے، اپنے رشتے کو بناتے ہوئے آگے بڑھیں اور پورے قرآن کو سمجھیں. جیسے یا ایھا الناس، ناس مطلب سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، صحیح غلط کا فرق بتا کے کہ تم لوگ مسلمان ہو جاؤ. ٹھیک ہے، مسلمان سے مراد صحیح غلط میں فرق کر کے، ٹھیک ہے، اللہ کے سامنے جھک کے اللہ کی بات کو مان کے اس کے حساب سے زندگی بنانا. یہاں اللہ سے مراد کون ہے؟ اللہ سے مراد ہے ہمارا بنانے والا، جس نے ہمیں بنایا، جو ہمیں سنبھال رہا ہے، جس کا نام اللہ تعالیٰ نے اپنا پہچان بتایا رب، اور رب کا ڈیفینیشن میں نے بتا دیا. اور اسی طرح سے قرآن اگر ختم بھی ہوتا ہے تو دیکھیے کس طرح سے ختم ہوتا ہے. قل اعوذ برب الفلق، فلق کے رب، پھر قل اعوذ برب الناس. لیکن دیکھیے کیسے ختم ہو رہا ہے، کہو کہ میں پناہ میں آتا ہوں. پناہ میں مطلب پروٹیکشن میں. اور دیکھیے قرآن شروع ہوتا ہے رب کے ساتھ اور ختم ہوتا ہے کہ جب ہم رب کے ساتھ رشتہ قائم کر لیتے ہیں تو ہم اللہ کے پروٹیکشن میں آ جاتے ہیں. کس سے؟ شیطان سے بچتے ہیں اور اللہ کے غصے سے بچتے ہیں. اور کس سے بچتے ہیں؟ اللہ سے رشتہ ٹوٹنے سے بچتے ہیں، جہنم میں، نرک میں جانے سے بچتے ہیں. ہمیشہ کی کامیابی پانے کو ہم کو ملتا ہے. تو وہاں پر ہم ختم کر رہے ہیں قل اعوذ برب الناس، کہ اپنے رب کی پناہ میں آ جاؤ جو تمہیں صحیح پروٹیکشن دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو تفسیر میں بعد میں جائیں گے انشاءاللہ. امید کرتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی جو کوشش میری ہے، اس کوشش میں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے اور لوگ زیادہ سے زیادہ اپنے رب کو پہچانیں، اپنے رشتے کو اپنے رب کے ساتھ جوڑیں. ٹھیک ہے، تاکہ ہم کامیاب ہو سکے. لعلکم تتقون. ٹھیک ہے، اولئک هم المفلحون، وہ لوگ کامیاب ہو سکے. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، صحیح غلط میں فرق کرنا سیکھ جائے گا، اس کے حساب سے چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.